बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में हम लोग फ़राज़ी साहब से मुख्तलिफ़ उन्वानात पे बात करते हैं। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़राज़ी साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं। और आज हमारे पास जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है खिलाफ वर्जियाँ। फ़राज़ी साहब से मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। फ़राज़ी साहब, आम तौर पर हमारे माशरे में बहुत खिलाफ वर्जियों का रुझान है। कानून की खिलाफ वर्जी है, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। क्या वजह है कि इंसान क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करता है? ये ज़ाब्ता कानून पर अमल पैरा क्यों नहीं होता? खूबसूरत बात है। पहले तो मैं आपसे ज़रा सा अफसोस कर लूँ, जो आपको चोट लगी है, मुझे बड़ा दुख हुआ। इसकी वजह से कुछ अरसा हम लोग प्रोग्राम भी कंटिन्यू नहीं रख सके। कोई बात नहीं, इंसान पे दुख आते जाते हैं जी, तो अल्लाह पाक करेगा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। और मैं नाजरीन से भी कहूँगा कि आप बाजू को देख के तो दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी आपका बाजू ठीक हो। कोई बात नहीं, दुख तो जिंदगी का हिस्सा है जी। हम बात करना चाह रहे हैं खिलाफ वर्जी पर या वर्जियाँ। बुनियादी तौर पे इंसान के दिमाग में जहाँ मैं ये बात करता हूँ कि बड़े खुलिए है, बड़ा कंट्रोल है, बड़े कंप्यूटर है, बड़ा सारा कुछ है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि इसमें कोई बेअक्ली का भी कोई खाना है। क्या बात है? यानी अकल के अंदर कोई बेअक्ली का भी खाना है। आप ये समझते हैं कि इन खुलियों के अंदर कहीं पे कोई बेअक्ली का खाना भी मौजूद है? सारा अकल का निज़ाम है अल्लाह का। बिल्कुल। तो वो लोग कहते हैं ना, ये तेरा दिमाग खराब है, वो तेरे में अकल नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रही। तो आप अगर इंसान की जिंदगी की स्टडी करें तो आपको पता लगेगा, मेरी आप करें, मैं आपकी करूं, तो आपको लगेगा कि मैं कितनी खिलाफ वर्जियां करता हूं जिंदगी में। मतलब इंसान सिर्फ उस कानून पर चले जिसके लिए इंसान को बनाया गया। क्या बात! तो फिर इंसान, आप ये फरमा रहे हैं कि इंसान को एक कानून पर चलने के लिए बनाया गया है। हाँ, उसकी खिलाफ वर्जी के लिए बनाया ही नहीं गया। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इंसान बजाते खुद है ही ज़ाब्ता और कानून है। क्या बात है! मतलब इंसान ज़ाब्ते से बाहर नहीं जा सकता। अगर हम इस पे 40 घंटे बातें करते हैं तो ज़ाब्ते के अंदर रहे, जाविये के अंदर रहो, दायरे के अंदर रहे। तो मैं ये सोच रहा था कि इंसान के दिमाग के अंदर बेअक्ली का भी कोई ऐसा खाना होगा। और जब मैं स्टडी करता हूँ अपने माशरे को और दुनिया को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेअक्ली का खाना तो सारे खानों से बड़ा है। जितने भी अकले सलीम के खाने हैं, हाँ, सबसे बड़ा अकले सलीम के खुलिये हैं, हाँ, उनमें से सबसे बड़ा खुलिया जो है वो बेअक्ली का है। बेअक्ली का है। यानी आपकी अकल पर जो चीज गालिब है वो बेअक्ली है। ठीक है जी। ऐसा क्यों है फ़राज़ साहब? ऐसा इसलिए है, इंसान का वजूद आजमाइश के लिए है। इसको आजमाइश से गुजारने के लिए इस जमीन पर भेजा गया है। ठीक है ना जी। तो जब ये आजमाइश से गुजरता है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में ऐसी अट्रैक्शन रखी है कि आदमी असल ट्रैक से हट जाता है। अब वो जो मैं खाने की बात कर रहा हूँ, दिमाग के उस खुलिये की, वो इंसान को बगावत पर आमादा करता रहता है। ये जो इंसान के दिमाग के अंदर बेअक्ली का खुलिया है, ये इंसान को बगावत पे आमादा करता है। बगावत पे आमादा करता है। वो कैसे? वो ऐसे है कि इंसानी तारीख उठा के देख ले, इंसान ने इंसान के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अफसोस। तो वो जो बगावत पे आमादा करता है खाना, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इंसान
یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ قابل ہوں، میں دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں. یعنی انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ اپنی عقل دوسرے پر غالب کرنا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی عقل کو دوسروں پہ مسلط کر. وہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ بہتر ہے، یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے. تو مسلط کرنا چاہتا ہے انسان، اور پھر وہ دماغ اس کو اکساتا ہوگا کہ بھئی تو یہ کر، یا اس کا ضمیر تو خیر یہ نہیں کہتا ہوگا. انسان مطلب انسان وہی دل، دماغ اور یہ پھر مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے ایک جگہ سے جا رہے ہیں، ایک ضابطہ ہے کہ آپ نے گاڑی کے پیچھے چلنا ہے. جی. آپ کے دماغ میں آئے تو کیوں نہ میں ان گاڑیوں کو ناجائز طریقے سے اوورٹیک کر لوں. تو آپ کے وہ دماغی خلیہ جو آپ کو بے عقلی اور خلاف ورزی پہ اکساتا ہے، اس نے کام کیا. اس نے اس وقت کام کیا اور آپ نے کٹ مارا، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا. آپ سارا دن دیکھتے ہیں نا. جی ایسے ناجائز طریقے سے آگے گزر گئے، خلاف ورزی کی آپ نے. اچھا، جہاں تک انسان کی زندگی کا تعلق ہے وہ اصول ہے. بہت خوب. انسانی زندگی کا جو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اصولوں کی پابندی ہے. اصولوں. کیا بات ہے فیض صاحب. اگر آپ اصولوں پر نہیں چلتے، یعنی آپ کے وجود کی لاکھوں شاخیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کے وجود کی جتنی شاخیں ہیں، آپ اس میں سے آدھی سے زیادہ جو شاخیں ہیں ان میں آپ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب اگر ایک ایک چیز کو میں لے کے چلوں اور آپ ایک ایک چیز کو لے کر چلیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انسان اکثر مخالفت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ انسان دوسروں کو احمق لگنے لگتا ہے. لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی احمق ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اعلیٰ زندگی کون سی ہے انسان کی؟ اعلیٰ زندگی ہے قانون پہ چلنا، ضابطے پہ چلنا، اصولوں کی پابندی کرنا. اگر آپ اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو ہر جگہ نقصان ہوگا. یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں نقصان ہوگا، آپ کے رہن سہن میں نقصان ہوگا. یعنی جہاں بھی آپ بے اصولی کریں گے وہاں آپ کو نقصان ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ قانون کی اور کسی چیز کی بھی خلاف ورزی کر کے شرم محسوس نہیں کرتے. بہت افسوس کی بات ہے. نہیں کرتے شرم محسوس. یعنی قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور شرم بھی محسوس نہیں کریں گے. اچھا، اچھی قوم کون سی ہوتی ہے؟ اچھے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. قانون تو ایک ایک منٹ بعد آپ کے سامنے ہے. قانون تو ایک ایک منٹ بعد آپ کے سامنے ہے. آپ جہاں خلاف ورزی کریں گے. اور ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ قانون تجھ پر فرض ہے، مجھ پر نہیں ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانون دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے قانون تجھ پر لازم ہے، مجھ پر لازم نہیں ہے. اچھا، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، ترقی یافتہ جو ملک ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون مجھ پر فرض ہے. بہت خوب. ہمارے معاشرے کا اور ترقی یافتہ معاشروں کا جو ڈیفرنس ہے، جو فرق ہے، وہاں پہ لوگ خود سے شروع کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، پھر ہمارے معاشرے کا زوال کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کا زوال ہے لا قانونیت. ہم ہر قانون کے خلاف چلتے ہیں. آپ کاروبار میں لے لیں،
آپ ناپ تول میں لے لیں، آپ ملاوٹ میں لے لیں، آپ جھوٹ میں لے لیں، آپ رشوت میں لے لیں، آپ تلک میں لے لیں، کسی جگہ بھی آپ اپنا وزن کریں اور تولیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ میں قانون کے خلاف جا رہا ہوں۔ یہ ہے خلاف ورزی۔ اور جب آپ خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ضابطہ جو ہے نا زندگی کا وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اللہ کے ہاں آپ کا ضابطہ بہتر تب ہی ہے کہ آپ اس قانون پر چلیں جو قانون اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے۔ فیض صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ قانون کی پابندی کرنی ہے؟ اچھا، کیا ان کو سخت سزائیں دینا پڑیں گی یا ان کی تربیت کرنا پڑے گی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ سزاؤں سے بھی یہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے۔ سزاؤں سے اس لیے نہیں ٹھیک ہوتے کہ کوئی حیوان ہو تو ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ ایک میں نے پہلے بھی آپ کو پرانے زمانے میں مثال سنائی تھی کہ ایک کمرے کے اندر بہت سارے بندر بند ہوتے ہیں، تو وہاں ایک آگے 2 پائپ لگا دی جاتے ہیں جس پہ ریڈ کلر کر دیتے ہیں، اور بندر جو ریڈ کلر کراس کرتا ہے تو وہ جو چوکیدار بیٹھا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ہے یا چھتر ہے، وہ بندر کو مارتا ہے ڈڑال کر کے۔ تو بندر کے دماغ میں آتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے ضابطہ اخلاق سے باہر گیا ہوں، اس پیپ سے آگے نہیں جانا مجھے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ پھر جو دوسرا بندر آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر سب کو پڑھتی رہتی ہیں۔ تو بندروں کو تھوڑے زمانے بعد یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اس پائپ سے آگے نہیں جانا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب زو کا جو انچارج ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب بندروں کو سمجھ آ گئی، وہ اپنا بندہ اٹھا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب 2 نئے بندر اس میں ڈالتا ہے، نئے بندر ڈالتا ہے تو ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، آگے نہیں جاتا۔ اب جو ان میں ایک پرانا بندر ہوتا ہے اس کے پاس وہ چھوٹی رکھ دیتے ہیں۔ اب جب وہ دونوں بندر آگے جاتے ہیں تو وہ چھوٹی اٹھاتا ڈھل مارتا نئے بندر کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے پاگل کے بچے، ہمیں اس پائپ پہ جانے کے لیے اتنی مار پڑی ہے، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اب انسان کو اگر اسی پیمانے پر سکھایا جائے تو انسان نہیں سمجھتا۔ انسان اپنے ساتھ زیادتی یہ کرتا ہے کہ انسان قانون کے خلاف جا کر، قانون کے خلاف چل کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں جی اچھا جی پاکستان میں کسی شادی بیاہ پہ کسی جگہ گولی چلانی منع ہے۔ اب اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ڈر 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 لوگ گولیاں چلا رہے ہیں، اور جو گولیاں چلا رہے ہیں اس کا اگر آپ کلوز اپ لیں تو وہ کہہ رہا ہے قانون کیا چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز خلاف ورزی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، میں جو چاہے کروں۔ انسان اپنے زوال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر اعلیٰ ظرف جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے، جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں شاہ جی، وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ قانون کی پابندی کرنے سے انسان اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اب ایک 24 گھنٹے کی زندگی آپ اس کا سارا حساب لگا کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا یار میں نے وہاں بھی قانون کی خلاف ورزی کی، وہاں بھی قانون کی خلاف ورزی کی۔ اور قانون کی خلاف ورزی کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی تو آنکھیں کرتی ہے، قانون کی خلاف ورزی تو کان کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی تو منہ کرتا ہے۔ یعنی ہم کھانے میں پابندی نہیں کرتے۔ انسان سب سے بڑی قانون کی خلاف ورزی اپنے وجود کے ساتھ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جی۔ اپنے وجود کے ساتھ کرتا ہے، اور اپنے وجود کو جس طریقے سے یہ استعمال کرتا ہے، یہ وجود اس کو ادارہ ملا ہے۔ بہت خوب، بڑی گہری باتیں کرتے ہیں فیض صاحب آپ، ماشاءاللہ، بڑے بڑے فلسفے سننے کو ملتے ہیں جو کبھی پہلے سنے بھی نہ ہوں۔ یہ وجود اس کو ادار میں ملا ہے۔ بہت خوب۔ اور ادار میں نہ ملا ہوتا تو اس وجود کا انجام ایسا نہ ہوتا۔
آپ اس وجود کے لیے دنیا میں جتنی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، یہ وجود روز قیامت آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ کہاں ہوں گے؟ آپ روح میں ہوں گے، آپ وجود میں ہوں گے، آپ اسکن میں ہوں گے، آپ اجزاء میں ہوں گے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وجود جو ہے آپ کے خلاف یہ بولے آپ کے خلاف بولے گا۔ اللہ آپ کے خلاف کیوں بولے گا؟ وہ خلاف اس لیے بولے گا آپ نے خلاف ورزیاں کی۔ اچھا فراز صاحب، ہم لوگ جب قانون کی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ قانون کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، یہ مختلف جو اصول ہیں ان کو توڑتا ہے، تو یہ کبھی کبھی فطرت کے قانون کو بھی توڑتا ہے، جی ہاں، تو فطرت اس کی پھر اسے سزا کیا ملے گی اگر یہ فطرت کے قانونوں کو توڑے گا؟ ایک تو سزا وہ ہے جو میں نے بتایا کہ وہ بندروں کو پڑ رہی ہے۔ سزا کا جو اصل مقام ہے وہ جس طرح قرآن کہتا ہے جنت اور دوزخ، روز محشر، اصحاب کتاب، سزا کا اصل مقام تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں آپ ایک اعلیٰ ظرف انسان بننے کے لیے، اس دنیا میں ایک اچھی شہرت رکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ قانون کے پابند ہو۔ کیا بات ہے! اگر آپ قانون کے پابند ہوں گے، بہت خوب، اگر آپ قانون کے پابند ہوں گے تو ہر دل عزیز ہوں گے۔ کیا بات ہے! یعنی جس آدمی کو اس بات کا ہی علم نہیں ہے کہ مجھے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں کہ میں قانون کا پابند نہیں ہوں، میں کسی جگہ قانون کی پابندی نہیں کرتا۔ فیض صاحب، یہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں ہماری بھی اور ہمارے ناظرین کی بھی، کہ اگر انسان ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو اس کو ہر قانون کی، ہر اصول کی پابندی کرنا پڑے گی۔ بالکل، اگر آپ زندگی کے ہر اصول کو اپنا لیں گے، ہر قانون کی پابندی کریں گے تو اچھے انسان بن جائیں گے۔ دیکھیں کیا بات! کائنات جو ہے، بہت کائنات اللہ کا جو نظام ہے، بہت خوب، بہت اس کو اگر آپ دیکھیں، کیا بات! یعنی اللہ کے نظام انسان کے وجود میں کتنی دفعہ دل ایک فراز صاحب، اللہ تعالیٰ کی اتنی اعلیٰ تخلیق ہے انسان کے جس کا کوئی حساب میں کہتا ہوں اس پہ ہم ساری زندگی گفتگو کرتے کیا رہے، بات! اور ہم کیا گفتگو کرتے رہے، لاکھوں ہزاروں سالوں سے لوگ اس پہ گفتگو کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیقات میں سے سب سے خوبصورت تخلیق ہے، سب سے خوبصورت، مطلب اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں جو میں تنہائی میں بیٹھا ہوں سوچتا رہتا ہوں۔ انسان کے وجود کے اندر ضابطہ ہے زندگی، ضابطہ ہے حیات، اتنا مضبوط ہے جس کا حساب ہی کوئی۔ کیا بات ہے! کیا بات! اچھا، پھر انسان کو سیکھنے کے لیے، فراز صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اپنی فطرت کے بھی خلاف جاتا ہے، انسان اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے۔ انسان کی فطرت قانون کے خلاف جاتی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ اپنی فطرت سے ہٹ کے کوئی کام کرے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اپنی فطرت سے جب یہ ہٹ جائے گا تو یہ پھر میرے خیال میں تو میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اگر یہ قانون کی پابندی نہیں کرتا، اگر یہ کسی اصول پہ نہیں چلتا تو پھر اللہ کے بھی برگزیدہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب۔ جو اولیاء بنے، جو ولی بنے، جو قلندر بنے، انہوں نے اصول کی پابندی کی ہے تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے۔ اصولوں کی پابندی کرو تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ کیا بات! تو اب دیکھیں اللہ کے قانون کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے بھئی، آنکھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی دیکھنے کے لیے۔ بہت خوب، کیا بات! اب اپنی آنکھ کو آپ دیکھ کے یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ دیکھ رہی ہے۔ پھر آپ آسمان کو دیکھیں، پھر ستاروں کو دیکھیں، پھر چاند کو دیکھیں، پھر سورج کو دیکھیں، پھر دن کو دیکھیں، پھر رات کو دیکھیں، پھر کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں، ہر ذائقے کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ کا ایک قانون ہے جو اللہ نے وضع کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے نا جی؟ کبھی ایک منٹ چاند ادھر ادھر ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سورج، پھر رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ رات کو 1 بجے صبح ہو گئی ہو۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ پھر انسان ایک ترتیب ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے۔ کیا بات! پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ ماں کے رحم میں، ضابطہ حیات ہے۔ پھر ماں کے رحم میں رہا، پھر دنیا میں آیا۔ کیا بات! پھر دنیا میں آیا، پھر دنیا میں اس نے کیسے زندگی گزاری، بچپن گزارا، جوانی گزاری، واہ واہ واہ، پھر بوڑھا ہوا۔ پھر ایسا تو کبھی نہیں ہوا بہت خوب کہ کوئی بچپن میں بوڑھا ہو گیا ہو۔ کیا بات!
تو قانون کی خلاف ورزی کرنے سے تو اللہ تو ناراض ہوگا، لیکن جو آپ کی ذات کو، جو انسانیت کو نقصان ہوگا، افسوس اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان جو ہے نا، انسان، اس کے وجود کے اندر ایک جنگ ہے، انسانی وجود کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، اللہ، ایک تصادم ہے۔ وہ کس چیز کا؟ وہ کس طرح سر؟ اصول کا اور بے اصولی کا، اصولوں کی اور بے اصولیوں کی جنگ ہے۔ انسانی وجود کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات لکھ لیں کہ دنیا کے آج کے دور کا انسان بہت مشکل ہے کہ جو باہر سے ہے وہ اندر سے ہے۔ واہ واہ، میں باہر سے جو ہوں اندر سے نہیں ہوں، جو اندر ہوں وہ باہر نہیں ہوں۔ تو اندر ضمیر کی جنگ ہے، اندر نفس کی جنگ ہے، اندر دل کی جنگ ہے، اندر دماغ کی جنگ ہے، اندر خواہشوں کی جنگ ہے، اندر ہر چیز کی جنگ ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنایا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں یہ برا کام کروں تو پھر جنگ شروع ہو گئی اندر۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کی جو اندر کی جنگ ہے، یہ کھل کر باہر آ جائے، یہ کھل کر باہر آ جائے تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ انسان کے اندر جو لاقانونیت ہے، جو انسان کے اندر خلاف ورزیاں ہیں، آپ نے اکثر دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑے پار صاحب، بڑے عہدے پر فائز ہیں، یہ امریکہ کا صدر ہے، وہ ہے، وہ کسی سیکٹری کے ساتھ اس کا افیئر چل گیا، فلاں جگہ ہو گیا۔ انسان اندر سے ایسا کمزور ہے جس کا کوئی حساب نہیں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ انسان جیسا باہر سے ویسا اندر سے ہوگا، نہیں۔ انسان کے اندر جو تصادم ہے، یعنی انسان کے اندر جو لڑائی ہے، وہ باہر نہیں ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں ساری دنیا کے پیسے لوٹ لوں، میں ساری دنیا سے ٹھگی کر لوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو بڑا ناپ تول کا آدمی ہوں، بڑا اصولوں کا آدمی ہوں، میں تو کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو بھی لوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کے ساتھ بھی خلاف ورزی کر لوں، اس کے ساتھ بھی خلاف ورزی کر لوں۔ خلاف ورزیاں انسان کو زیب نہیں دیتی۔ انسان اور خلاف ورزی جو ہے، انسان، میں نے تو پہلے یہ دونوں الفاظ اور متضاد ہیں۔ انسان خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ میری باڈی، آپ کی باڈی، انسان کی باڈی کیا بات، انسانیت کے لیے بنی ہے، اور انسانیت کی کوئی کتاب ہو، اس کو فلسفے کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ تو زندگی کا ضابطہ حیات یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر قانون کی خلاف ورزی، دیکھیں اب چھوٹی سی بات ہے، اب ایک بندہ مجھے ملا، وہ موٹر وے پہ گیا 250 کی سپیڈ پہ، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 2 چلان ہوئے رستے میں دے دیا گیا، ویسے بھائی آ گیا۔ اس کا ضمیر اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں نے 2 چلان کے پیسے دیے، 2 جگہ مجھے جرمانہ ہوا ہے، تو کیا ہو گیا؟ قوم اس وقت زندہ ہوتی ہے جب اس کو یہ پتہ لگے کہ مجھے ایک دفعہ جرمانہ ہوا ہے تو دوسری دفعہ جرمانہ ہوا تو میں تو پھر اچھا انسان ہی نہیں ہوں۔ افسوس، بے شک۔ آپ کہیں چلے جائیں، آپ کچہریوں میں چلے جائیں، آپ دفتروں میں چلے جائیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ کہیں دکان پہ چلے جائیں، آپ مطلب کہیں چلے جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں تو ترازو ہے ہی نہیں، یہاں تو انصاف ہے ہی نہیں، یہاں تو جو مجھے چیز دے رہا ہے وہ میرے سے انصاف نہیں کر رہا، اور جس کو میں چیز دے رہا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات، میں نے ایک گھر بنا رہا تھا تو میں نے سریا منگایا، تو میں نے اس بندے سے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے سریا کم ہے۔ میں نے کہا یہ سریا کم ہے؟ وہ کہتا چھڈو جی چھڈو۔ میں نے اس سریا کو چیک کیا، حالانکہ گرمی تھی، چیک کیا تو وہ سریا کافی کم تھا۔ اب وہ غلط تول کے بھیجا گیا تھا۔ اب وہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو نہ بتائیں جس سے ہم نے سریا لیا ہے کم ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس نے کل پرسوں بہن کے لیے گاڑی لینی ہے، اس نے میرے ساتھ 50,000 کی ہیرا پھیری کی، میں اس کے ساتھ لاکھ کی کروں گا۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، میرے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی کی تیسی اس کی، میں اس کو لوٹ لوں گا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، جو رشوت ہے، وہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر ڈبل پیسے لے رہا ہے، ڈاکو کہہ رہا ہے خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ڈبل لے رہا ہے، میں اس کو کل راستے میں لوٹ لوں گا۔
افسوس. نہیں، قوم اس طرح زندہ نہیں ہوتی، انسانیت اس طرح زندہ نہیں ہوتی. اور ہمارا مذہب، ہمارا دین اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا بہت خوب. کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں. اور سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے. ہم اپنے اندر جو قانون کی اور خلاف ورزی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہم اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اگر ہم کم کر دیں اور ختم کر دیں جی تو پھر ہمارا معاشرہ شاہ جی بہتر نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا، میں آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں. شاہ جی وہ بھی کوئی معاشرہ ہے جس میں آپ مجھ سے خوف زدہ ہوں، میں آپ سے خوف زدہ ہوں. لیکن فیض صاحب ہمارے معاشرے میں تو ہر انسان دوسرے انسان سے خوف زدہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ اپنے گھر کے سامنے موجود پارکوں میں اپنے بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے. سر اس معاشرے کی ستم آپ خوف زدہ ہیں کہ آپ کے گھر میں جو دودھ دینے والا جو گوالا ہے وہ زہر ملا دودھ نہ دے دے. اچھا اس بات کو بھی چھوڑے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ 4-6 بچے جا رہے ہیں سکول، تختیاں ان کے ہاتھ میں، بستے کاٹن کے بنے ہوئے ان کے گلے میں، وہ جا رہے ہیں. اس میں 5 سال کا بھی ہے، 7 سال کا بھی ہے، 8 سال کا بھی ہے. 3 کلومیٹر پہ سکول ہے، جا رہے ہیں بچے. سکول کے اندر چلے گئے، کوئی وہاں سیکورٹی والا نہیں ہے، کوئی گن مین نہیں ہے. کیا عدم تحفظ ہے کہ آج میں جب بچوں کو سکول کے سامنے گاڑی سے اتارتا ہوں، میں اس وقت تک گاڑی آگے نہیں کرتا جب تک بچے سکول کے اندر چلے نہ جائیں. کس قدر افسوسناک بات ہے. کس معاشرے میں ہم زندہ ہیں؟ افسوس. ہم تو بچوں کو سکول بھیج ہی نہیں سکتے. گاؤں شاؤں کے بچے بیچارے چلے جاتے ہیں، ان میں تھوڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، ماں باپ بھی کہتے چلا جا. ہمارا معاشرہ اتنے بگاڑ کا شکار ہے کہ ہم تو سکول پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم کسی بندے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم ڈرائیور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم مالی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، کسی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہم اچھی قوم کیسے بنے، اچھے انسان کیسے بنے. فیض صاحب واپسی کیسے ہوگی؟ یہ جتنا بگاڑ آ چکا ہے، کیا اس سے آگے تو ایک ایسی کھائی میں گر جائیں گے کہ جہاں پہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ سر کیا واپسی کی اللہ کوئی امید کی کرن موجود ہے کہ لوٹ آئیں گے واپس؟ اچھا اللہ پاک نہ کرے وہ دن آئے کہ اللہ پاک جب ہم سے ہمارا دنیا میں زندہ رہتے ہوئے حساب لینا شروع کر دے اور ہم پہ کوئی زوال آ جائے. اور یہ کرونا جو دنیا میں آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے، ورنہ اللہ میاں کو اپنی پیاری مخلوق کو کیا ضرورت ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا کرے. لیکن نصیحت کے لیے انسان پر کوئی نہ کوئی زوال، کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے. اچھا اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ بس ہم سوچ لیں کہ اس ملک میں 22 کروڑ بندے نہیں رہتے، ایک بندہ رہتا ہے. ہر کوئی یہ سوچے شاکب صاحب سوچیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں، کہ میں اکیلا رہتا ہوں. میں نے اکیلے رہتے ہوئے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے. یہ سارا ملک میرے کاندھے پر ہے، یہ سارا معاشرہ میرے کاندھے پر ہے، یہ ساری انسانیت میرے کاندھے پر ہے. ہم اصل میں سوچ یہ رہے ہیں. اچھا بے وقوفی ہو گئی نا ہم سے بے وقوفی ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیا، دوسرے کو نامکمل سمجھ رہے ہیں. او خدا کے بندو، دوسرے مکمل ہے، ہم نامکمل ہیں، دوسرے تو مکمل ہے. اور شاید یہ کوئی مشکل کام ہے. آپ ایک چوک میں کھڑے ہوں، گاڑی کو بریک مارے اور ادھر والے کو کہیں جی پلیز آپ کو ادھر جائیں، ادھر والے کو کہیں پلیز آپ کو ادھر جائیں. اس کے بعد سامنے والا بندہ جو دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا آپ کو ادھر جائیں. اس نے 2 بندوں کو دیکھا ہے نا، آپ نے راستہ دیا ہے. واہ واہ، بہت خوب. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اس کو کہیں کہ یہ تیرے باپ کا روڈ ہے، رک جا، یہ تیرے دادا کا روڈ ہے، رک جا. تو وہ سامنے والا کہے گا تو بھی رک جا، تیرا بھی روڈ نہیں ہے. تو معاشرے وہی بہتر ہوتے ہیں جو آپ چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں کہیں، تو لوگ کہتے ہیں پلیز، کوئی گزر رہا ہے نا تو کہتے پلیز پلیز اوکے اوکے
गुजर जाए प्लीज। जब आप दूसरे को इज्जत दे, मतलब ये सीधा सा मकफात अमल है ना कि आप इस माशरे को इज्जत दें और आपको इज्जत मिलेगी, आप इज्जत मिलेगी। बहुत खूब। और आप कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। आप भूल जाएं इस बात को कि आपको गोश्त में कोई पानी डाल के दे रहा है, दूध में कोई पानी डाल के दे रहा है, कोई कम तोड़ के दे रहा है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो किसी को दे रहे हैं, वो उसको पूरा दें, सही दें। क्या बात है, बहुत खूब। आप पूरा दें, सही अपने दें। आप से शुरू करें। अच्छा, अपने आप से शुरू करें और इस बात से आपका खालिक मालिक खुश हो जाएगा। जब आपका मालिक इस बात से खुश हो जाएगा, क्या बात है, तो वो आपको नवाजेगा। जबरदस्त। और दूसरे को सिखाने के लिए सबसे पुराने जमाने के उस्ताद, जो आपने कॉलेज स्कूल पढ़े ना, पुराने जमाने के उस्ताद जो अमल आपसे कुरान कराना चाहते थे वो खुद करते थे, वो खुद करके दिखाते थे। बेशक, यानी हम खुद अच्छा अमल ना करें बेशक, और हम तवक्को ये रखें कि हमारे साथ हर बंदा अच्छा सलूक करेगा। हम सारी चीजों में खिलाफ वर्जियां करते जाएं और उम्मीद ये करें कि हम जो भी कोई मामला करेगा, इंसाफ करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमारे पास वक्त है कि इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में हम एक दूसरे की भलाई करें। यानी अब आखिरी बात वो सियासत पे आ जाती है कि अपोजिशन अगर गवर्नमेंट को गालियां देते हैं तो गवर्नमेंट अपोजिशन को गालियां देती रही, इदारे पब्लिक को गालियां देते हैं, पब्लिक इदारों को गालियां देते रहे, तो फिर इस कश्ती का क्या होगा? अल्लाह अकबर। ये कश्ती कैसे किनारे लगेगी? बहुत खूब। यार दुनिया से सीख लो, अपने दीन से सीख लो, अपने ज़मीर से सीख लो, अपने नफ्स से सीख लो, किसी से सीख लो यार। किसी से सीखोगे तो तुम्हें कुछ आएगा ना। क्या बात। हम किसी से सीखना ही नहीं चाहते। हम अब बोल रहे हैं, फैज़ आम जो देखेगा कहते अभी बोल रहे हैं, बहुत अभी बोल रहे हैं, इसको क्या पता है? इसके पास तो पुरानी गाड़ी, मेरे पास तो 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, मैं अक्लमंद हूँ, ये अक्लमंद है। अब यहाँ पे मयार क्या है? यहाँ मयार ये, जिसके पास 4 पैसे, जिसके पास कोई डिग्री है, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट है, और जिस कोई पॉश एरिया में रहता हो, कहता है मेरे से समझदार तो कोई बंदा ही नहीं। क्या बात। और समझदार बंदे तो पीपल के नीचे बैठे, दरख्त के। इस दुनिया को इतना दें, इतना दें, इतनी मोहब्बत करें, इतना प्यार करें कि आप थक जाएं दुनिया से मोहब्बत लेते हुए। क्या बात है फैज साहब। फैज साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत होती है, आपके साथ प्रोग्राम करते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं रहता। आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत सारे असूलों को सीखने का मौका मिला। आपने जिस तरह फरमाया कि इंसान जो है वो असूलों के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता ना, इंसान का दूसरा नाम ही असूल है। बहुत खूब फैज साहब। फैज साहब, आप हमारी तरबियत फरमाते हैं, हमारे नाजरीन की तरबियत फरमाते हैं। हम लोग ममनून हैं, आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम फैज साहब के साथ दोबारा इसी टॉपिक पे करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।